बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से एक हैरान कुन और सनसनीखेज दावा सामने आया है। जी हाँ, और इस दावे की तस्दीक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से सोशल मीडिया पर कर दी गई है। वो हमारे सीनियर तहरीक इंसाफ के लोग जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं और वीलाग करते हैं, यूट्यूब के ऊपर इंटरेक्शन करते हैं, उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई कि जी हाँ, ये ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दी गई है कि अगले 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है अगर आप इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर राजी कर लें, एक शर्त मान लें, अगले 72 घंटों के अंदर आप इमरान खान साहब की रिहाई ले लें। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ हुकूमती नुमाइंदे की मुलाकात ने मुस्लिम लीग नवाज को चौंका दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से मिले हैं और आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के बड़ी तेज़ी के साथ बदलते हुए सियासी माहौल पर नज़र रखे हुए हैं, उन दोनों ने अपनी अपनी सियासी जमातों के हंगामी इजलास तलब कर लिए हैं। अगला हफ्ता पाकिस्तान के अंदर इंतहाई हंगामा खेज, जहां कौमी असम्बली का इजलास 17 अगस्त को होने जा रहा है। इसी हफ्ते में यानी 17 से 23-24 अगस्त के दरमियान ही अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की भी इत्तलात हैं। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब भी अगला जो हफ्ता 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसी हफ्ते के अंदर मुमकिना तौर पर अपनी अपनी पार्टी के अहम तरीन इजलासों की सदारत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो शख्सियत जिसके साथ हुकूमती नुमाइंदे ने मुलाकात की, जिसे हुकूमत के अंदर बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझा जाता है, और इसी तरह से जिनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ, वो सीनियर क़यादत ये बता रही है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अहम तरीन अरकान बैठकर इमरान खान साहब से होने वाली मुमकिना मुलाकात का एजेंडा तैयार करेंगे। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ आज 14 अगस्त के दिन। अगर आपने मेरा गुज़श्ता पिछला वीलाग देखा, अगर आपने उसे फॉलो किया, तो आपको पता चल गया होगा कि इमरान खान साहब के कज़न और जंग के कॉलमिस्ट इमरान खान साहब के बहनोई हैं, इमरान खान साहब के कज़न हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि उनकी मालूमात के मुताबिक अगस्त के महीने में इमरान खान साहब से मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो हटने जा रही है, मुलाकातें खुलने जा रही हैं, और सितंबर के महीने को इमरान खान साहब की रिहाई यानी पहले फेज़ में डॉक्टरों के ज़रिए उनका मुआयना और उसके बाद उनकी और बुशरा बीबी साहिबा की बनी गाला मुंतकली, और जिसको एक रिहाई का नाम जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहम है कि क्या इमरान खान साहब से होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात इसी पॉलिटिकल सूरत हाल की जानिब लीड करेगी जो मैंने सिनेरियो आपके सामने रखा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात के ऊपर यकीन है कि वो इमरान खान साहब को उस एक शर्त के ऊपर राज़ी कर लेंगे, और वो शर्त माफ़ी मांगने की नहीं है 9 मई के हवाले से, वो शर्त किसी किस्म की खामोशी के हवाले से भी नहीं है कि आपने अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं करनी, बल्कि वो एक और शर्त है। अब ये और बात है कि अगर उस शर्त के ऊपर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा उतरते हैं तो फिर भला क्या इस बात की ज़रूरत रह जाएगी कि इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या नहीं। वीडियो के अगले हिस्से में जुड़े रहिए हमारे साथ, हम इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं कि वो शर्त क्या है। बेसिकली पहले हम आपको लेकर जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब की उस मुलाकात की जानिब जो आज उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब से की। डेफिनेटली मुलाकात का जो बयान का जो उसकी जो तफसीलात मुलाकात के बाद जो जारी हुई वो यही थी कि बैरिस्टर गौर साहब की वालदा की वफ़ात हुई चंद दिन पहले, और उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत किया मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इज़हार ताज़ियत किया गया, दुख अफसोस का इज़हार किया गया, और मरहुमा की जो है वो उनके लिए दुआए मग़फ़रत की गई। लेकिन कहा यह जाता है कि जब भी दो सियासतदान आपस में मिलें, कैसे हो सकता है कि सियासी माहौल सियासी सिनेरियो के ऊपर बात ना हुई हो। फिर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मिल चुके हैं, असद कैसर साहब से भी, दीगर लोगों से भी, और जो निचली क़यादत है जो जमीयत उलमा इस्लाम की, उनकी जानिब से ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचाया गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब
عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے لانگ مارچ میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ مشترکہ اپوزیشن الائنس میں آ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو تجویز بھی دے رکھی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس بلائیں، اور وہ صرف بلوچستان کے قوم پرست لیڈر نہیں ہیں، وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے رہنما ہیں، اور قومی اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمام تر اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلائیں، اور جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے اور جس قسم کا ماحول اس حکومت نے پیدا کر دیا ہے اس کے اوپر غور کریں، کوئی لایا عمل نکالیں کہ کیسے اس حکومت سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اجلاس محمود خان اچکزئی صاحب نہیں بلاتے تو پھر جمعیت علماء اسلام آگے آئے گی اور وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کروائے گی۔ اب یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد پھر بیرسٹر گور سے جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تو پھر آپ کو اس کا سینیریو سمجھ آ جاتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب یقیناً جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ موجودہ وہ چیئرمین ہیں اور فیصلے انہوں نے ہی پارٹی کی دیگر قیادت کے ساتھ مل کر کرنے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ان کی آخری ملاقات اکتوبر 2025 میں ہوئی۔ چند دن پہلے یہ خبر گرم ضرور ہوئی پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے کہ بیرسٹر گور صاحب نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی بیرسٹر گور صاحب سے رابطے میں ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بیرسٹر گور کے قریب اس وقت رہے جب پیپلز پارٹی کا حصہ تھے بیرسٹر گور۔ آپ کو پتہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی پیپلز پارٹی سے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور بیرسٹر گور صاحب بھی وہیں سے آئے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت کے رابطوں کے حوالے سے اطلاعات تھیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو کا اوپن جلسے کے اندر یہ پیغام کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں خاصا معنی خیز تھا، اور اس موقع کے اوپر کہ جب اسٹیبلشمنٹ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے کوشاں ہیں، ایسے جو روابط ہیں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیرسٹر گور سے ملاقات یقینی طور پر یہ بتاتی ہے کہ سیاسی سطح کے اوپر جو بات چیت ہوئی اس میں یقیناً 28ویں آئینی ترمیم، اس میں لانگ مارچ کا معاملہ، دیگر معاملات بھی۔ بدلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب آگے چل کر ایک پولیٹیکل الائنس چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صدارت کے عہدے پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اور وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں، بدلے میں وہ لانگ مارچ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی کارڈز کھل گئے ہیں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی سمجھداری کے ساتھ سیاسی فیصلے لینے ہوں گے جو کہ نہ صرف عمران خان صاحب کی رسائی تک انہیں لے جائیں، رہائی تک لے جائیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی پاکستانی سیاست میں واپسی ہو، عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکے۔ ڈیفینیٹلی جو بھی سیاستدان، جو بھی سیاسی جماعت، مطلب ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اقتدار تک بھی پہنچیں، اور پھر جو ان کے پرائم لیڈر ہیں وہ پریمیئر شپ بھی جو ہے وہ انہیں ملے۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی ملاقات جس کے حوالے سے اس وقت شہرہ ہے، آج میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، وہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہے بیرسٹر گور صاحب سے۔ محسن نقوی حکومتی وزیر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، لیکن انہیں سمجھا جانا چاہیے اس بڑا سیفلی اس حکومت کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھ لیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان سمجھ لیں۔ بیرسٹر گور صاحب سے ان کی پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور ہر اس موقع کے اوپر ان کی ملاقات رہی جب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے نکلی، چاہے وہ یہ والے حالات ہوں یا پھر علی امین گنڈاپور صاحب جب سی ایم کے پی کے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سہیل خان آفریدی سے بھی ملاقاتیں محسن نقوی صاحب کی ہوئیں اسی تناظر کے اندر۔ لانگ مارچ کا جو اعلان ان کی جانب سے 27 ستمبر کے حوالے سے کیا گیا، اس سے چند دن پہلے، اس سے پہلے امن و امان کے حوالے سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ لیکن بہرحال سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اس ہائبرڈ رجیم کے اندر، اس سیٹ اپ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، اور ان کی اس ملاقات کو بھی خاصا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی بیرسٹر گور صاحب سے ان کی والدہ کی وفات کے اوپر تعزیت کی، افسوس کا اظہار جو ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور مرحومہ کے درجات بلند کرنے کے حوالے سے انہوں نے دعا کی۔ لیکن پھر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو محسن نقوی کی ملاقاتیں ہیں بیرسٹر گور سے، وہ ایک سیاسی کارنر بھی لیے ہوئے تھیں، ان کے کچھ پولیٹیکل امپیکٹس بھی ہیں، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں
دونوں جانب کے ذرائع حکومتی بھی, محسن نقوی صاحب کے قریبی ذرائع بھی اور بیرسٹر گور صاحب کے ذرائع بھی کہ یقیناً عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کردار, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور جب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے گلا کیا گیا کہ ملاقاتوں پر پابندی ہے, ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, تو کہا انہیں جواباً یہ کہا گیا محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہ آپ ایک ملاقات کی بات کرتے ہیں, آپ عمران خان صاحب کو منائیں, ملاقات ہم کرواتے ہیں. اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب سے اگر وہ آپ بات منواتے ہیں تو عمران خان صاحب کی رہائی اس بات ماننے کے اگلے 72 گھنٹوں کے اندر ممکن ہو سکتی ہے. ایک بات آپ ذرا سمجھ لیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی کیس پہنچ چکا ہے. عمران خان صاحب کے علاج, معالجے, ان کے ساتھ روابط, ان تک رسائی پہنچ کے حوالے سے بینچ بن چکا ہے. پھر آئینی عدالت کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو اپیلیں ہیں ضمانت کی وہ بھی پہنچ چکی ہیں, اور اگلا ہفتہ عدالتی سطح پر بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے پورے ہفتے کی تفصیلات اگلے کی آپ کے سامنے رکھی نا کہ بڑا ہنگامہ خیز ہوگا, تو عدالتی سطح پر بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. اب ذرا ان کو کولیبریٹ کیجئے, جوڑ کے دیکھیے ذرا ان ڈاٹس کو, تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ ہر اس موقع کے اوپر عدالتی سماعتیں اور عدالتی کیسز آن پہنچتے ہیں سامنے جب عمران خان صاحب سے کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کوئی عوامی تحریک کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو بالواسطہ طور پر یہی پیغام دیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں, آپ عمران خان صاحب کو ایک شرط پہ منائیں. عدالتی ریلیف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے, عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں رہائی حاصل کریں گے تو عدالتی فیصلہ ان کے حق میں آئے گی. یعنی اس قسم کی صورتحال ہے. آج منصور شاہ صاحب کا کالم بھی ایک بڑا زیر گردش ہے, بڑا ڈسکس ہو رہا ہے آج کے قومی اخبارات کے اندر. انہوں نے لکھا جس میں انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ جناب جس قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر, ماضی میں ایسی ہمیں کبھی جو ہے وہ نظر نہیں آئی جس قسم کے حال کر دیا گیا عدلیہ کا. لیکن لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دماغ تھے جب کے پی الیکشن اور پنجاب الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے, عمران خان صاحب نے جب اسمبلیاں توڑی, انتخابات کی طرف جا رہے تھے, تو وہ رکاوٹیں کس نے پیدا کی؟ 1 بینچ 2 بینچ 3 بینچ 2 3 1 2 اس قسم کی ڈیبیٹ, چاہے وہ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں یا پھر اطہر من اللہ صاحب ہوں. یہی وہ لوگ تھے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کرتے اور بعد میں پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. یہ آفریدی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی جناب آپ کے سامنے ہے. تو اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی تو کہنا یہ کہ یعنی بات بڑی واضح ہوگی کہ عدالتیں فیصلہ آپ کے حق میں کر دیں گی. یہ ایک قسم کی کھلی آفر ہے حکومت کی جانب سے. ان کیسز کا سامنے آنا لگنا آئینی عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں بڑا واضح پیغام ہے کہ عمران خان صاحب مانیں. تو وہی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں رہائی چاہتے ہیں, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, تو یہاں سے آپ کو رہائی مل جائے گی, کوئی ڈیل کا تاثر نہیں جائے گا. لیکن پاکستانی عوام کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو شرط اس کے بدلے منوانے جا رہے ہیں اس کے بعد ڈیل کا تاثر تو بہت دور کی بات. عمران خان صاحب اس کے بعد اگر تنقید بھی کرتے ہیں, اگر یہ شرط بھی نہیں رکھی جاتی کہ وہ خاموشی اختیار کریں نظر بندی کے دوران, تو اس تنقید بھی کی بھی کیا اہمیت ہوگی. ذرا شرط سن لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ شرط یہ ہے جس کی جانب بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بات کنفرم ہے کہ آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو 28ویں ترمیم کے حوالے سے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. جی ہاں, یہی شرط ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی دباؤ بڑھ جائے گا. وہ جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جناب 26ویں 27ویں ہم نے کروا لی, ہماری سیاسی دکان ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہی, کچھ بھی نہیں بچا, اب 28ویں بھی ہم نے کروا لی, تو لیجیٹیمیٹ تو یہ پارلیمان ہے نہیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ ہماری حکومت نے فارم 47 کی ہے, پھر اس کے اوپر بڑا شور ہوگا. لیکن پی ٹی آئی اگر آ جاتی ہے 28ویں ترمیم کے اس جال کے اندر ایک خوش کن بات دے کر کے جی بدلے میں ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی ملے گی یا ہماری ان تک رسائی ہو جائے گی, تو پاکستان تحریک انصاف تو اپنا تمام تر جو پولیٹیکل اس وقت ان کے پاس جو مائلیج ہے, جو اس وقت ان کا نظریہ ہے, سیاسی نظریہ عوام کی نظر میں, وہ اسے کھو بیٹھے گی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ سوچ رہی ہے, بیرون ملک بیٹھی قیادت سوالات اٹھا رہی ہے, چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں, دیگر لوگوں وہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے یقین دہانی کرا دی گئی ہے محسن نقوی صاحب کو یا دیگر قیادت کو جو موجودہ حکومت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کی جانب سے, کیسے یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ہم عمران خان, آپ ہماری ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے, ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر چاہے اسد عمر ہوں, چاہے فواد چودھری ہوں, یعنی کچھ سابق لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, چاہے موجودہ قیادت ہو. آپ نے دیکھا نا سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کی, بیرسٹر گور بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. لیکن اگلی بات وہ ایک اور بھی کر رہے ہیں کہ اس اسمبلی کے ذریعے نہیں, فریش مینڈیٹ آپ لے کر آئیں, اس کے ذریعے پھر آپ آگے جائیں. تو عمران خان صاحب کا بھی ڈیفینیٹ
یہی نقطہ نظر ہے، تو پھر جب یہ بات اوپنلی ہو چکی ہے تو پھر اس قسم کی ملاقاتوں کے بعد اس قسم کے دعووں کا سامنے آنا کہ ہمیں جناب آفر کر دی گئی ہے کہ 28ویں ترمیم اگر ہم اس کے اندر حکومت کی مدد کریں تو عمران خان صاحب 72 گھنٹوں میں رہا ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک قسم کے ٹیسٹر کے طور پر بھی یہ چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں آپ کے رد عمل کے حوالے سے، جو کہ یقینی طور پر آپ کے فیڈ بیک کی صورت سامنے آنا چاہیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ایسی کوئی شرط ماننی چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور اگر وہ مان گے تو جب یہ شرط وہ عمران خان صاحب کے سامنے لے کر جائیں گے تو یہ بڑا سوال ہے کیا عمران خان صاحب اس شرط کو تسلیم کریں گے؟ ہماری ذاتی رائے میں تو ایسا ہرگز نہیں۔ عمران خان صاحب ابھی تک جس موقف کے اوپر ڈٹے ہیں وہ یہی ہے کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ انہیں واپس کیا جائے یا ملک کو صاف شفاف الیکشن کی جانب بڑھایا جائے، اس کے بعد ہی اس حوالے سے نئے انتظامی یونٹ یا صوبوں کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔